Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanchi TV. Yes, Kanchi TV Sky Channel 772 broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, 180 countries are watching this live telecast every Monday 5 p.m. in UK time. And let me also remind you that for whatever reason, if you've missed this program, not to worry. You can catch this program back, repeat show on Friday 2 p.m. UK time. And of course, if you go into the Kanchi TV website, Facebook, and of course my own Facebook, you'll be able to see these programs being watched on other social media websites and channels as well. So there are many ways that you can see this program once again. जिस तरह नाज़रीन आपको पता है कि हर वीक आपकी दुआओं के साथ ये जो यो ब्रिटेन प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका टीवी चैनल है। यहाँ पे हम हर किस्म के लोग जो कम्युनिटी में जिन्होंने कुछ काम किया हुआ है कम्युनिटी के लिए, जो अभी कर रहे हैं और जो आइंदा आने वाले वक्त में करने का इरादा है, उनको हम यहाँ दावत देते हैं कि वो आएँ और अपनी कम्युनिटी को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फ़ायदा अगर पहुँचाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वेयर वी कैन benefit our communities, all our communities across the board. तो इसके हवाले से Your Britain, as you know, where we discuss issues affecting and reflecting all our communities here in the UK and right across the globe. जिस तरह सियासी प्रोग्राम है, मजहबी प्रोग्राम है, charitable प्रोग्राम है, welfare प्रोग्राम है, any community program you will see it first on Your Britain. और आइंदा जो आने वाला वक्त है कांची टीवी आपको, क्योंकि हमारे लाइव मेले भी आ रहे हैं, लाइव और भी काफ़ी चीज़ें, रोड शोज़ भी आ रही हैं, वो भी आप कांची टीवी में देखेंगे इंशाल्लाह मेरे साथ, जो मैं खुद भी कवर करूंगा लाइव। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ आ रहा है कांची टीवी पर, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि और भी काफ़ी प्रोग्राम कांची टीवी पे आ रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग कांची टीवी एंड ऑफ कोर्स let your family and friends make them aware of the excellent programs that we have broadcasting for you 24 hours round the clock, broadcasting to 180 countries around the globe. तो आज का जो प्रोग्राम है इसके हवाले से, बल्कि इससे पहले तो मैं जितने भी हमारा पिछले वीक को भी मैंने कहा था और आज भी यकीन करें कि ऑल थ्रू द वीक आई बीन वेरी बिजी। काफ़ी मुझे इनविटेशंस मिली थी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, इंडिया इंडिपेंडेंस डे के हवाले से भी मुझे काफ़ी लोगों ने इनविटेशन दी और मैसेज दिए। तो मैं दोबारा एक बार फिर जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको दोबारा फिर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत मुबारक हो, और इंडिया इंडिपेंडेंस डे की भी उनको बहुत मुबारक हो। ऑफ कोर्स both countries working hand in hand with each other, and of course that's the way it should be when you're neighboring around countries like India, Pakistan, Bangladesh and many other countries. So of course there are many things which are happening in the media at this moment. अभी तो पिछले दिनों में आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की हालत में, आपने भी देखी है कि वहाँ पे भी क्या कुछ हो रहा है। So we are very fortunate and very lucky here in the UK कि हमारे बच्चों को free education, free sport facilities, free NHS, ये जितनी चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि we have got independency, we have got freedom. अगर बाकी मुल्कों में आप देखें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके हालात आप देखें तो honest believe you me कि some of the shocking footage that comes onto social media and mainstream TV channel news, आप तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसे लोग कैसे जी रहे हैं और इनकी क्या ज़िंदगी और आने वाला इनका टाइम कैसा होगा। तो इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से हमेशा ये कहता हूँ, जिस मुल्क के साथ आपका तल्लक है, जिस मुल्क का आप खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, उस मुल्क की आपको हमेशा हिफाजत करनी चाहिए। एंड बिलीव मी, दिस इज़ माई कंट्री, आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स, आई वाज बोर्न इन द यूके एंड ऑफ कोर्स I love my country to bits, and of course I love my heritage. I love where my parents have come from, but at the end of the day we were born and raised in this country. My children are from this country, and I have a duty to love and respect Great Britain and the United Kingdom. तो अभी मैं थोड़ा सा आज मैं आपसे पहले ही माज़रत मांग लेता हूँ कि I have a very slight थोड़ी सी है मेरे गले में प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले दिनों में इतने फंक्शन थे और वहाँ पे आप कभी ठंडा खाओ कभी गर्म खाओ, तो उसका नतीजा तो रिजल्ट मेरे सामने है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू इवन स्पीक टुडे, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई विल डू माई लेवल बेस्ट। क्योंकि जो आज के मेहमान हैं हमारे, इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट हियर इन द स्टूडियो। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ और जो क्रिकेट के हवाले से बात करना चाहता हूँ, और जिस तरह मैंने कहा ये आपका प्लेटफॉर्म है, जो एवरीबडी
بڈی از ویلکم. یہ ایکول اپرچونیٹیز, اس میں نہ کوئی مرد ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی رنگ کا ایشو ہے, نہ کوئی نسل کا ایشو ہے. جو کچھ آپ کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں, آپ یہاں آ کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنی اپینینز, اپنی ایڈوائز شیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اینڈ دے مائٹ ٹیک ایڈوانٹیج of the facilities and the services that you are providing. تو میں اپنے بہت اچھے مہمان اور میرے بڑے بزرگ, بڑے بھائی جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کی سپورٹ آج تک بھی میرے ساتھ ہے, تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام یور برٹن میں. ظفر اسلام مغل صاحب جو چیئرمین ہیں برمنگھم کرکٹ لیگ کے. ظفر صاحب السلام علیکم سر, اینڈ ویلکم ٹو کانچی ٹی وی اینڈ ویلکم ٹو یور برٹن. جی مغل صاحب. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے کانچی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں پہ دعوت دی, اور شہزاد اقبال میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پروگرام میں اکثر دیکھتا ہوں اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تھینک یو سر. تو اس کے لیے میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ کانچی ٹی وی 772 پہ, اسکائی پہ ضرور دیکھا کریں اور اپنی اصلاح کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا کریں. ظفر صاحب, جس طرح پچھلے غالباً 30 سال سے آپ کا تعلق ہے برمنگھم کرکٹ لیگ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں لوگوں کو انفارمیشن دوں گا, باقی تو خود ہی آپ دیں گے, لیکن میں بریفلی یہ مینشن کروں گا. یہ 1893 میں جب یہ لانچ ہوئی تھی تو غالباً دس از بین اوور 100 ایئرس ٹو بی آنیسٹ ود یو, لیکن پچھلے 30 سال سے آپ جو اس کو ایز اے چیئرمین رننگ دس فینٹاسٹک کرکٹ انسٹیٹیوشن او آرگنائزیشن آئی شوڈ سے, تو اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو کیسے یہ دلچسپی ہوئی کہ میں کرکٹ میں حصہ لوں, یا کبھی آپ نے کرکٹ میں حصہ لیا, یا کبھی آپ کو انٹرسٹ ہوا, یا کبھی آپ نے سپورٹ کے ساتھ بھی تعلق رکھا, یا صرف آپ نے مینجمنٹ سائڈ پہ آپ کا تعلق ہے, یا کس طرح آپ کو آپ نے کس طرح یہ سسٹم شروع کیا؟ جی, جب میں انگلینڈ میں آیا 1978 میں, جی 78 کا سال تو گزر گیا. 79 میں ہم ایک دن وارڈن پارک میں گئے تو وہاں پہ کچھ ٹیمیں کرکٹ کھیل رہی تھی. ہم نے ان کو دیکھا کرکٹ کھیلتے ہوئے, وہ لیگ میں کھیل رہے تھے, ان کے کپڑے وغیرہ, ان کے یونیفارم وغیرہ دیکھ کے ہمیں بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی کرکٹ کھیلیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا کہ یہ کرکٹ جو ہے تم لیگ کرکٹ کیسے کھیلتے ہو, تو انہوں نے ہمیں لیگ کا بتایا. تو اس زمانے میں لیگ کی تقریباً ساری مینجمنٹ جو ہے وہ انگریز لوگوں کی تھی. ٹھیک ہے. جس میں کچھ لیڈیز تھی اور کچھ جینٹس تھے, لیکن وہ بڑے پروفیشنلی رن کر رہے تھے اس لیگ کو. تو ہماری خواہش ہوئی کہ ہم بھی ایک ٹیم بنائیں اور لیگ میں کھیلیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک پہلی ٹیم بنائی برمنگھم راکس کے نام سے. اوکے. تو ہم لیگ میں کھیلنا شروع کیا, تو بڑا عرصہ ہم 1993 تک کرکٹ کھیلتا رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو کچھ عرصہ میں کرکٹ سے دور ہو گیا, لیکن میرے چند دوست جو تھے جو کرکٹ لیگ میں کھیل رہے تھے انہوں نے کہا کہ کافی ساری چینجنگ ہو گئی ہے. جو انگریز بوڑھے تھے وہ تو بیچارے چلے گئے ہیں, لیکن اب مینجمنٹ کے لیے کوئی بھی آدمی آگے نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سب والنٹری کام تھا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی فنڈنگ یا کوئی کسی قسم کا کوئی مدد نہیں تھی کہیں سے بھی. ٹھیک ہے. اس سوال میں بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد. اچھا جی. تو اس وقت میرے دوست تھے جناب حاجی اشرف صاحب. ٹھیک ہے. جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا اور ہم نے ایک نئی مینجمنٹ بنائی اور لیگ کو ٹیک اوور کیا تقریباً 90 میں. ٹھیک ہے. تو اس زمانے سے لے کے آج تک ہم کرکٹ لیگ رن کر رہے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے اپنے مغل صاحب, جب میں آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن لے رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری پروڈکشن ٹیم تو اپنی بھی ریسرچ کرتی ہے, لیکن جو میں انفارمیشن جو مجھے ملی ہے کہ دس واز لانچڈ ان 1893. یہ تھوڑا سا میرے لیے وچ واز بیانڈ مائی انڈرسٹینڈنگ, کہ شاید میں نے سوچا کہ میری سننے میں کوئی غلطی ہوگی ہے کہ 1993 ہے, لیکن جب میں نے آپ سے دوبارہ یہ پوچھا تو آپ نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا ہے, یہ 1893 میں لانچ ہوئی ہے. اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں, یہ تو 100 سال سے اوپر ایک انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن چل رہی ہے. جی, یہ 1893 میں ہی لانچ ہوئی تھی. جی جی. اور اس وقت بھی اس کو جب ہم نے پچھلے جو ہمارے ساتھی تھے انگریز جو تھے ان سے پوچھا تھا تو وہ یہی بتاتے تھے کہ اس وقت یہ برمنگھم کے
सराउंडिंग में जितने भी क्रिकेट जो पार्क है ना उनमें पिचेस बना के, जो लोअर मिडिल क्लास लोग थे, ग्रास रूट क्रिकेट जो क्लब में या बड़ी काउंटियों में नहीं खेल सकते थे, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो है ना ये शुरू हुई थी। और ये नॉन स्टॉप जो है ना 1893 से चल रही है, पिछले 30 साल से तो हम रन कर रहे हैं इसको। वेरी गुड। तो आपने सही सुना, ये 1893 में जो है ना लॉन्च हुई थी। Viewers, let me remind you, lines are open on live call 0300 770 2246. WhatsApp का नंबर है 0776 598 7635 और लैंडलाइन का भी नंबर है 0121502430 और बाकी ईमेल और व्हाट्सएप के मैसेज आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो अगर आप मुगल साहब से बात करना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ये लाइव टेलीकास्ट है, लाइव ब्रॉडकास्ट है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा 180 मुल्क मुगल साहब ये देख रहा है प्रोग्राम, लाखों हज़ारों की तादाद में ये प्रोग्राम देखा जाता है योर ब्रिटेन एवरी वीक। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने व्यूअर्स को भी इंगेजमेंट करें उनके साथ भी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अब 30 साल तो हो गए ना रफली आपको इसके एज अ चेयरमैन ऑफ दिस फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बर्मिंघम क्रिकेट लीग, is that open for everybody, or is that open just for certain individuals or certain people, or is that welcomed, or do you welcome everybody from across the board? Yes, we welcome everybody across the board. ठीक है। इसमें ये नहीं है कि कोई काला या कोई सफ़ेद है या किसी और रंग का या किसी मुल्क का। पहले जब हमने खेलना शुरू किया था तो इसमें हमारी एशियन टीमें बहुत कम थी, ठीक है, ज़्यादातर अंग्रेज़ थे। लेकिन उसके बाद आस्ता आस्ता 80s में अफ्रो कैरेबियन लोग जो थे वो भी इसमें काफ़ी खेलते थे, ठीक है। हमारे इंडियन भाई जो थे वो भी खेलते थे और पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी भी बहुत इसमें इंटरेस्टेड थी, ठीक है। फिर उसमें उसके बाद अफ्रो कैरेबियन लीग बन गई एक कॉन्टिनेंटल के नाम से, और कुछ एक इंडियन लीग बन गई, कुछ और लीगें बनी। लेकिन बर्मिंघम क्रिकेट लीग जो है ना, ये इसका पहले नाम जो था बर्मिंघम पब्लिक पार्क लीग, ओके। तो ये उस ज़माने से चल रही है। और इसमें कोई भी टीम, इंडिविजुअल आदमी तो ज़ाहिर है किसी टीम में ज्वाइन होगा तो वो खेल सकेगा ना, इसलिए कोई भी टीम जो है ना वो हमारी लीग में ज्वाइन हो सकती है। एक्सीलेंट। अभी मैं इस बात पे आना चाहता हूँ क्योंकि ज़ाहिर जो मेंबरशिप के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि लोग आपसे रब्ता भी करेंगे, पूछेंगे भी, हमसे भी रब्ता करेंगे। जिन बच्चों को पर्टिकुलर जो हमारी यंग जनरेशन है, दे आर वेरी वेरी ड्रिफ्टिंग far away from sports, क्योंकि असल तो ये होना चाहिए कि education and sports should be the first priority for all our communities, particularly our youngsters. लेकिन अफसोस के साथ हमारे जो यंगस्टर हैं, एक तो ना इनको को मौका मिलता। पिछले दिनों में हमने फ़ुटबॉल के जो चेयर थे उनको भी मैंने दावत दी थी, जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट डोनाल्ड ब्राउन थे, यूके के गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। इस किस्म के लोग मैंने काफ़ी उनके इंटरव्यू लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी मुसीबत ये है कि हमारे बच्चों को वो जो उनको राइट है, जो उनकी कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है, उसके हवाले से उनको वो पोजीशंस नहीं मिलती है, पर्टिकुलर इन फुटबॉल या क्रिकेट, जो क्योंकि ये तो मेन इंटरनेशनल गेम्स हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये गेम तो नहीं है ना कि जो कोई अपने गार्डन में खेले और बस बात ख़त्म होगी, ये 2 बच्चे खेलें या 2 आदमी खेलें तो बात ख़त्म होगी। ये तो पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल सपोर्ट से है। तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेंबरशिप के हवाले से जो बच्चे या नौजवान या यंगस्टर, जी हमारे साथ एक लाइव कॉल है, तो मैं उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो कांची टीवी। हेलो जी हेलो, ये क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट के हवाले से मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। जी ये अफगानिस्तान के हालात, मौजूदा हालात तो सबको पता है। जी मैंने खबरों में सुना है कि ये आप अपना सवाल सिर्फ क्रिकेट पे रखें प्लीज, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाकी सिर्फ क्रिकेट की सिर्फ सवाल या जवाब आप अगर जो भी है आपके पास। जी हाँ, क्रिकेट का ये है कि ये जो सितंबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान श्रीलंका में कुछ मैचेस हो रहे हैं, जी तो ये होने चाहिए या इससे कुछ मतलब मौजूदा हालात
کوئی اثر انداز تو نہیں ہوں گے؟ نو پرابلم سر. پہلے سری لنکا کی ٹیم پر پاکستان میں ایک دہشت گرد حملہ ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بڑی نوازش, آپ کا سوال پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے کہا ویورز, میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں وہی سوال پوچھے جو پروگرام ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے, باقی سوالوں کے لیے نہ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہ کیٹر کریں. وہ سوال جوابوں کے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کانچی ٹی وی پہ, اور بھی پروگرام چلتے ہیں. میرے پروگرام میں وہی سوال ہوتا ہے جو افیلیٹڈ ہوتا ہے ود دا ٹاپک. تو سوال یہ تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے آیا, کیونکہ جو پچھلے دنوں میں کووڈ کے حالات تھے اور بھی دنیا میں کافی سچویشنز جو ہیں, تو اس کے حالات سے انٹرنیشنل کرکٹ از دیٹ اسٹل گوئنگ ہیڈ, ٹیکنگ پلیس. تو اس کے حوالے سے بریفلی آپ اگر ان کو جواب دے دیں تو آپ کی کرم نوازی ہے. جیسے یہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پاکستان میں کچھ مسئلے ہوئے تھے یا وہاں پہ, آپ یقین کریں کہ جو پاکستان میں کرکٹ ٹیمیں جو ابھی جا رہی ہیں یا جو پہلے گئی تھی, ان کو جو سیکیورٹی ملتی ہے وہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے, اتنی سیکیورٹی ان کھلاڑیوں کو ملتی ہے. اس لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. ابھی ریسنٹلی ویسٹ انڈیز پاکستان کا دورہ کر کے آئی ہے, اس لیے میرے خیال میں افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کرکٹ پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو جواب مل گیا کہ وہ ان کی سیکورٹی ہوتی ہے, ان کی ٹیمز ہوتی ہے, ان کے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. اور ظاہر کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے ملک کے پلیئرز کو کبھی بھی رسک میں نہیں ڈالے گا نا, اور دوسرا ملک بھی ان کو کبھی بھی رسک میں نہیں ڈالے گا. سیکیورٹی کی پوری جو ہے نا وہ ذمہ داری لیتے ہیں. تھینک یو مغل صاحب. اچھا چلو میں آگے چلتا ہوں جہاں ہم کہاں چھوڑ کے ہمارا یہ سوال تھا. ہاں, یہ جو ممبرشپ کے حوالے سے ہے, تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ what is your process, what is your system, اور how do you process the membership procedure. جی, ہماری ممبرشپ ایسے ہے کہ کچھ دوست جو کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ اپنی ٹیم بنائیں, 11 12 15 جتنے بھی لوگ اکٹھے ہو کے وہ اپنی ٹیم بنائیں. اور ٹیم کے لیے ہمارے پاس جو اگر جگہ ہوئی سیٹرڈے تو ہمارے پاس کافی. اچھا, یہ برمنگھم کے اندر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ برمنگھم شہر میں ہوتی ہے. برمنگھم شہر تقریباً برمنگھم کے سرکل میں جو ہے نا. اوکے ٹھیک ہے. کوئی جگہ کا نام یا موسٹلی ہمارے زیادہ جو میچز ہیں پیری ہال میں ہوتے ہیں. پیری ہال. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ بھی کافی ضروری تھا. تو آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو پلیئرز یا جو آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے آئیں, انڈیویجولی آئیں یا ٹیمز کے ساتھ آئیں, ٹھیک ہے, آج تک کوئی ایسے نام آپ کے پاس ہیں جو آپ سے سیکھ کر, آپ کا مراد آپ کی آرگنائزیشن سے سیکھ کر آج وہ کوئی انٹرنیشنل پلیئر بنے, یا وہ کسی اور ملک کے ساتھ چلے گئے, یا کسی اور ٹیم کے ساتھ وہ کھیلیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو آپ تھوڑا سے انگلش میں ان کو یہ ایکسپلین کریں کہ any of your people that you have trained, individuals, whether they've been as individuals or as teams that you have trained up in the last 30 years or so under your chairmanship, and now playing internationally for any teams, whether it's the UK or anybody across the board. How many players have you got ready to international level? There is a lot of players used to play for our league, right, and they gone to a better any names, sir? Like one was Parvez Mirza. He used to play for Worcestershire. Okay. He was away, but he was a very good bowler. Okay. And there was first when IPL start, and Lahore Badshah, one of their player, used to play in our league. اینڈ لائک معین علی اور کبیر علی, ان کے جو والد ہیں وہ ہماری لیگ میں کھیلتے رہے ہیں. دیپک پٹیل, آصف الدین, عابدین وغیرہ, یہ جو مشہور نام تھے یہ ریکانٹیو میں, یہ ہماری لیگ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں پہلے. تو ابھی کیا ہے کہ ابھی سب جو کھلاڑی ہیں ان کو تقریباً کلب لیگ میں اور آگے پیچھے جو ہائر لیگ ہیں ان میں چانس مل جاتے ہیں. اس لیے ہماری لیگ میں گراس روٹ کے جو آتے ہیں نا, جو لوکل جو کھلاڑی ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں. اچھا. لیکن جس زمانے میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے اس زمانے میں کلب کرکٹ کھیلنے کے لیے بڑا مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا تھا. اوکے جی. تو دس ٹائم از دیر از لاٹ آف فیسلٹی ان کلب کرکٹ ایز ویل. ٹھیک ہے. اینڈ پلس the people who can't afford, basically they play in Park League. We got very nice pitches now, and we try our best to provide a better facility for our local youngster. I've got a lot of questions coming through. I've got phone lines are, as always, in your Britain buzzing. I've got 10 lines that are all flashing, and we've got the producer saying, shall we take any calls? But just before we do that, I have another questions coming through WhatsApp and many other sources of, communication that we have.
میرے پاس ایک سوال آیا ہمارے اپنے بھائی یاسر صاحب کا, تو انہوں نے کہا کہ مغل صاحب سے یہ پوچھیں کہ ڈو یو ہیو اینی, میں نے سوال یہ تو پوچھنا تھا اینڈ پر, لیکن ابھی انہوں نے پوچھ لیا تو چلو ابھی میں پوچھ لیتا ہوں کہ ویب سائٹ کے حوالے سے یا کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیل کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ کون سا بیسٹ طریقہ ہے, اف دے ہیو کین انٹرسٹ ٹو بیکم کرکٹرز اور ٹو بیکم انوالوڈ ان برمنگھم کرکٹ لیگ؟ جی, ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ برمنگھم کرکٹ لیگ کے نام سے فیس بک پہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور انسٹاگرام اور ساری جگہ پہ موجود ہے برمنگھم کرکٹ لیگ کے نام سے. And this is open for all the community, all youngsters right across the board can come and join you and take advantage of this. اکیلا آدمی تو اس کے لیے تو ہم کیٹر نہیں کرتے, لیکن ٹیموں کے لیے ہم کیٹر کرتے ہیں, جو سیٹرڈے اور سنڈے جو ٹیمیں آتی ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. میرے پاس ایک اور سوال ہے which is very interesting. Do you go locally to schools or colleges, and کیونکہ کرکٹ جس طرح it's not just a matter of picking a bat up and not matter of picking a ball up, it's a lot more in depth, the information, the knowledge, اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے کرکٹ کی, اس کی جو ٹریننگ کے حوالے سے جو چیزیں انوالو ہیں اس میں, so there's a lot of in depth information in there. آپ نے آج تک کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی کمیونٹی سینٹر میں کوئی کلاسز آپ نے رن کی ہیں یا اس قسم کی کوئی پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں آج تک؟ ہم نے خود تو پروجیکٹ نہیں کیے, لیکن ہم نے کافی اسکولوں کی مدد کی ہے گراؤنڈ بنوانے میں. برمنگھم سٹی کونسل سے ہم نے فنڈنگ لے کے ان کے گراؤنڈ بنوائے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ہم اسکولوں کے ساتھ مل کر بالکل جو کوچنگ کا ایک سلسلہ شروع کریں, اور بچوں کو جو ہے نا ویک ڈیز میں ہم گراؤنڈ میں لے کے آئیں, ان کو کرکٹ کے لیے جو ہے نا ان کو ٹریننگ دیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ والنٹیئر نہیں ہیں, تو جو والدین جو اپنے بچوں کو ہم ویکینڈ پہ کہتے ہیں کہ بچوں کو لے کے آئیں, تو والدین بھی اس کی کوشش نہیں کرتے, والدین خود ساتھ نہیں آتے. اس لیے یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے ہم سب بچوں کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے. لیکن ہم ابھی پائپ لائن میں ہے کہ ہم اسکولوں میں جا کے جو ہے نا اپنے جو پروفیشنل کوچ ہیں ان کو لے کے جائیں اور ان کو اسکولوں میں ٹریننگ دیں. یہ ہم پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت it's a very very important element of cricket, to be honest with you, and particularly in your position as a chairman of this. I think it's a very responsible job that you have, so much responsibility with yourself, کیونکہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو وہ اسکول سے پک اپ کرتے ہیں, believe you me, they won't pick it up from anywhere else. یہ تو ایک نیچرل ایک بات ہے, they will pick up more information from school than they will pick up from anywhere else. تو اس کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ پچھلے غالباً 2 سال ہو گئے کہ یہ کووڈ کے حالات پوری دنیا میں, یو کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ there might be even a third strike here in the UK, another lockdown, اللہ نہ کرے. لیکن حالات کو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بالکل یہ فلیٹ ہو گئے تھے, ریٹ 8 یا 5 یا 6 آدمی تھے, اب واپس چلے گئے 130, 140, 150. تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سب اس سے نجات پائیں, یہ ہماری جان چھوڑے, لیکن یہ جان چھوڑنے والے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سسٹم جو ہے, آپ نے ٹیکے بھی لگوا لیے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ بوسٹر لگائیں, یہ کریں وہ کریں, کافی میڈیکل انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرتا جاؤں, کیونکہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ اگلے 4 پروگرام ہمارے ڈاکٹر علی صاحب ہیں, ہی از اے جی پی, ان کی اپنی ایک سرجری ہے UK کے اندر, وہ اکثر میرے ساتھ کافی انہوں نے پروگرام پہلے بھی کیے ہوئے ہیں ٹی وی پر, تو وہ کووڈ کے حوالے سے اور باقی بھی جو ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے وہ پروگرام, نیکسٹ کپل آف پروگرامز we're trying to line up, وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. چلو میں آتا ہوں آپ کی بات پر. کووڈ کے حوالے سے آپ کو کتنا افیکٹ پڑا ہے؟ کووڈ کے حوالے سے پہلے سال تو ہمیں بڑی پرابلم ہوئی, کیونکہ ECB نے ایسے قانون انٹروڈیوس کروائے اور گورنمنٹ بھی اجازت نہیں دے رہی تھی. EBC کا مطلب جو ہمارے لوگ نہیں جانتے, ECB جی انگلینڈ کرکٹ بورڈ. اوکے, انگلینڈ کرکٹ بورڈ, کیونکہ ہم افیلیٹ ہیں وارکشائر کرکٹ بورڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ. ان سے جو انسٹرکشن ملتی ہیں یا جو بھی ہمیں ہدایت ملتی ہیں ہم ان پہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہمیں کافی سارے جو ہے نا ہدایت نامہ ملا, جیسے انہوں نے انسٹرکشن دی کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ کریں, گیدرنگ زیادہ نہ ہو, کھلاڑی ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ فاصلے
رکھیں ایک دوسرے کے درمیان. تو وہ ہم نے پہلے سال تو ہم نے کافی کوشش کی, ہم نے کھلاڑیوں کو کافی ٹریننگ وغیرہ دی ہے, اور پہلے سال ہمیں کافی لیٹ جو ہے نا ہمیں تقریباً 7 ویک صرف کرکٹ کھیلنے کو ملی تھی. اچھا. لیکن اس سال ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا, ہمیں کرکٹ جو ہے نا وہ پورے فل سیزن کھیلنے کو ملا ہے, اور ٹیموں نے کافی انجوائے کیا, اور لوگ بڑے خوش ہیں اس سال کیونکہ اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی ہمارے کرکٹ گراؤنڈوں میں. ٹھیک ہے. ہماری ایک بہن نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی واٹس ایپ پہ میسیج آ رہا ہے, سمینا, اچھا, تو اس نے کہا are you doing anything particular for females as well, or are you just catering for male teams and male individuals, or are you working hand in hand with females? Are you providing your facilities as Birmingham Cricket League to females as well? برمنگھم کرکٹ لیگ جو ہے وہ فیمیل کرکٹرز کو تو کچھ پرووائڈ نہیں کر رہی, لیکن ہماری ایک ساتھی ہیں سلما بی, ٹھیک ہے, وہ ایشین جو بیک گراؤنڈ کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے وہ کافی کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو سلما بھی جو ان کو آپ فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں, یا ان کی ڈیٹیل جو ہے میرے پاس اس وقت تو نہیں ہے, لیکن سلما بھی ایک ویل نون نام ہے جو انگلینڈ کی طرف سے کرکٹ بھی کھیلی ہیں, اور آج کل وہ جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو ہیں فیمیل کرکٹ کے حوالے سے. بالکل. اچھا, سو یہ جو میری بہن نے ابھی رابطہ کیا ہے سمینا جی نے, سمینا جی تھینک یو ویری مچ فار یور کوشچن. میں نے ابھی پوچھ لیا ہے. آف کورس دیر از another sister who is working on this on board, trying to get some membership and teams and so on ready. So of course you can take part. This Birmingham Cricket League is open for everybody right across the board, males, females, regardless of your background, your color, your race. You are all welcome to take part and get involved in this sports organization. اچھا, تو اب میں تھوڑا سا کووڈ کے حوالے سے بات جو آپ نے ہماری تو ہوگی تھی, ابھی یہ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے مغل صاحب, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ سیاسی ہے, سماجی ہے, کاروباری ہے, کوئی بھی ہو, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, کہ وداؤٹ فائنینشیل گینز یا فائنینشیل انوالومنٹ یا ریونیو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی تنظیم کو چلانا. یا تو وہ ایسے چلتی ہے کہ یا تو گورنمنٹ فنڈنگ ہوتی ہیں, یا پھر وہ ایسے ہوتی ہے کہ انڈیویجول فنڈنگ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے پورا اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, آئی ایم رسپانسبل. تو یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ جو 2, 4, 5, 10 آدمی ہوتے ہیں یا ممبرز ہوتے ہیں, یا تو پھر اس کو چلاتے ہیں. 3 ہی طریقے اس کے ہوتے ہیں. دیر اونلی 3 ways of doing this, there is no other fourth way. تو میں اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آیا پچھلے 30 سال سے, I don't want to go back to 1893, لیکن چلو پچھلے 30 سال سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آیا لوکل فنڈنگ برمنگھم سٹی کونسل کی طرف سے, کیونکہ یو آر بیسڈ ان برمنگھم, اور نیشنل جو آپ کو فنڈنگ کسی قسم کی کو ملی ہے کہ یو کین آف کورس پروموٹ دس لیگ, برمنگھم کرکٹ لیگ, ٹو دا انٹائر کنٹری؟ ہمیں برمنگھم سٹی کونسل کی طرف سے تو کوئی فنڈنگ نہیں ملتی, نہ ہی ہم کسی ادارے سے فنڈنگ لیتے ہیں. ہمارے چند جو دوست ہیں جو بزنس مین وغیرہ ہیں وہ ٹرافیاں وغیرہ جو ہے وہ اسپانسر کر دیتے ہیں, یا کسی دوست نے کوئی اگر فنکشن ہوا تو اس کے لیے. میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے میں تھوڑا سا واضح اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ برمنگھم سٹی کونسل سے ہم کو کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہے, اور پھر آپ نے کہا جی ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے تھوڑا سا یہ دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ برمنگھم سٹی کونسل نے آپ کو فنڈنگ دی ہے اور آپ نے ریجیکٹ کی ہے ان کی فنڈنگ, یا آپ کو انہوں نے کبھی آفر فنڈنگ کی نہیں کی ہے؟ نہیں, ہمیں کبھی آفر نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو آپ کو برمنگھم سٹی کونسل نے کسی قسم کی, آپ بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ایڈلٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف یو نو دس گریٹ sports hours which is going back hundreds of years in the UK. تو آپ کو جتنی آپ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اس میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ برمنگھم سٹی کونسل regardless of who's controlling the city council, ابھی تو فی الحال لیبر پارٹی کا کنٹرول ہے for the last 12 or 13 years, لیکن اس سے پہلے کولیشن کا کنٹرول تھا, ٹوری کا, لب ڈیم کا. لیکن مجھے, اور آئندہ اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا, حالات تو کافی نظر آ رہے ہیں, چینجنگز آئیں گی, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی پارٹی ان پاور
تھی کہ آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو, یہ آپ کے لیے ہم نے تھوڑی سی ایک سائڈ پہ ایک بجٹ یا ایک پیکج رکھی ہوئی ہے, آپ اس کو استعمال کریں اور لوگوں کو انٹریکٹ کریں؟ نہیں, ہمیں کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ملتی, نہ ہی کبھی انہوں نے ہمیں آفر کیا. ہاں, یہ جو پچز جو برمنگھم کونسل کی طرف سے پچز ملتی ہیں, ان میں کچھ سبسڈی وغیرہ وہ دے دیتے ہیں جو ہم کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پچز وغیرہ. لیکن پچھلے کچھ سال سے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے برمنگھم سٹی میں, کیونکہ ہمارے پاس جو پچز ہیں وہ کسی زمانے میں ہمارے پاس 8 سے 9 10 ڈویژن ہوا کرتے تھے, لیکن ہمارے پاس پچز کی شارٹیج کی وجہ سے زیادتی کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ برمنگھم سٹی کونسل کر رہی ہے, اور کون کر رہا ہے؟ اچھا, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیونکہ ہمارے ویورز یہ بالکل ٹرانسپیرنٹلی آپ ایکسپلین کریں اس کو کہ کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے. کیا آپ کو وہ پچز پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, یا آپ سے پچز لے رہے ہیں, یا آپ کو وہ سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں؟ بیکاز بلیو یو می, جو سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ان کا, جو ان کی کیبنٹ ہے, دے گیٹ ایلوکیٹڈ بجٹس ان thousands and millions کہ آپ ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں. یہ تو ان کی ڈیوٹی بڑھتی ہے, نا ڈوئنگ یو اینی فیور. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پچھلے سال جی ایک ٹیم نے پیری ہال میں ایک میچ کے لیے پچ بک کروائی. ٹھیک ہے. تو اس سال ہم انتظار کرتے رہے, برمنگھم سٹی کونسل نے کہا جی کہ ایک اور لیگ آنے والی ہے. اچھا. تو ہم نے بولا کہ ہم تو پچھلے 30 سال سے یہ پچیں استعمال کر رہے ہیں, آف کورس, تو ہمارا جو ہے نا, ہم اگر انکار کرتے ہیں تو پھر دوسری لیگ آئے گی نا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے نا یہ کرائٹیریا, ہم نے یہ انہوں نے بک کروائی تھی پچھلے سال ایک میچ کے لیے, تو ابھی وہ جو ہے نا وہ پوری لیگ رن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ان کو پچز دے دی, جس میں کچھ کیبنٹ ممبر جو ہیں وہ انوالو تھے. ہم کسی کا نام تو نہیں لیں گے, لیکن ہم پوری برمنگھم سٹی کونسل کیونکہ کچھ لوگ ملوث تھے اس میں. تو ہم نے اس کے لیے شکایت کی اپنے جو لیڈر ہیں کونسل کے ان وارڈ, انہوں نے کہا میں انکوائری کر کے بتاؤں گا. آج تک وہ انکوائری چل رہی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ملا. کتنا عرصہ ہو گیا یہ جو آپ نے افیشل کمپلین ڈالا؟ کمپلین افیشل جو ہے نا ابھی جو ہم نے برمنگھم سٹی کونسل کے خلاف ڈالی ہے, یہ تو کچھ 4 ویک ہوئے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں ان سے؟ کیونکہ اگر برمنگھم سٹی council is of course, and I can assure you this Mughal Saab, many councillors right across the UK and cabinet members and other politicians do tune into this program and they listen to it, because I know the response and the viewership, and there are many ways of finding out how these programs are conducted and being presented out there. تو یہ میں آپ گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ whether they respond to us or not, that's a different story, لیکن they definitely watch the program. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برمنگھم سٹی کونسل, we're not naming any individuals, we're not here to do that, we have no interest in that, but Birmingham City Council itself, what are your requirements, what are your demands from the council, what do you want from them? ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جو گراؤنڈز ہیں وہ ایکسٹرا گراؤنڈ دیے جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم 80-90 ٹیموں سے کم ہو کے 32 ٹیم پہ آ گئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں, کئی ٹیمیں انتظار کر رہی ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے. اچھا, from 80 to 90 teams you have dropped down to 30 teams. 32 teams. یہ کونسل کی وجہ سے. And how long, within which period? Within 3-4 years. Unbelievable. Viewers, you can imagine this, an organization which is being run for our youngsters, for our communities, right? And I think any council right across the country, let alone Birmingham City Council, any council has a duty to provide some sort of package, some sort of initiative to these type of organizations which are doing the best for our future generations. Because when we talk about sports, we say, yes, we need to get our youngsters involved, we need to do this, we need to do that, we need to cut obesity, we need to do X, Y, Z. But at the end of the day, if there is no funding for these type of institutions, how are they going to survive? Of course, congratulations that you've survived for 30 years. You've done a great job. Lekin that doesn't mean that, God forbid, how long are these business people and other communities are going to support you? You need a set budget from the council every year to say, this is XYZ we're paying you to run this for the community. ہماری آرگنائزیشن ٹوٹل والنٹری ہے.
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن چند کونسلر ہیں جنہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے, پہلے بھی کرتے رہے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں نا ہمارے جو علاقوں کے جو کونسلر ہیں, کیونکہ برمنگھم جو یہ کرکٹ لیگ ہے یہ صرف عالم راہ کی یا اسپارک کے لیے اسپارک بروک کی نہیں ہے, پورے برمنگھم سے کھلاڑی کھیلتے ہیں اس میں سینٹرل کے علاقے سے لوگ آتے ہیں, تو سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ہمارے جو گراؤنڈ تھے, ہمارے پاس جو گراؤنڈ تھے ان کو انہوں نے ختم کر دیا, کہیں پہ انہوں نے آرٹیفیشل ہمیں کہا کہ ہم آرٹیفیشل بنا کے دیں گے, تو آرٹیفیشل جو ہے وہ تباہ ہو گئی سب کچھ, کوئی بھی فیسلٹی جو ہے نا ابھی برمنگھم سٹی کی طرف سے کوئی اتنی اچھی فیسلٹی. ایک گراؤنڈ ہمارے پاس رہ گیا جو پیری ہال کا. اچھا یہ پیری ہال کس علاقے ہے؟ یہ گریٹ بار میں ہے, پیری بار میں. یہ الیگزینڈر اسٹیڈیم کے ساتھ تو نہیں ہے؟ یہ اس کے سامنے ہے. اچھا اسی کی بات کر رہے ہیں آپ. اوکے سو ویورز دیٹ آر ان برمنگھم یو بی ویل اوے. Mughal Sahib is referring to Alexander Stadium. There's a Perry Hall which is quite next door to it, to be honest with you. He's referring to that Perry Hall. تو وہ صرف ایک ہی آپ کے پاس ہے فی الحال؟ ابھی ہمارے پاس کچھ چند پیچھے ہیں, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے لیجر ڈپارٹمنٹ نے بہت سے کٹ بیک کی ہے نا, جس کی وجہ سے ہمارے وہ جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ اتنی پچیں مینٹین نہیں کر رہے. پیری ہال میں ہمارے پاس کسی زمانے میں 9 پچز تھی, لیکن ابھی ہمارے پاس وہاں پہ 16 پچز ہیں. لیکن سیٹرڈے لیگ اور سنڈے لیگ چلانے کی وجہ سے ایک ہی پچ 2 دن 3 دن استعمال کریں تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے, تو مینٹیننس بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے نا ہمارے پاس وہ پہلے کسی زمانے میں گراؤنڈ میں جو سیکیورٹی سٹاف ہوتا تھا, رینجر ہوتے تھے, وہ آ کے دیکھتے تھے کوئی ان پیڈ آدمی تو نہیں کرکٹ کھیل رہا. لیکن ہم جو ہی کرکٹ پچ وہ مار کر کے جاتے ہیں, جب ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. برمنگھم سٹی کونسل نے اتنی کٹ بیک کر دی ہیں کہ ہمارے لیے تو ابھی کرکٹ لیگ رن کرنا مشکل ہو گیا. And I think every time we question Birmingham City Council is always is because of the cutbacks. Actually that ain't the fact, to be honest. Many people will know this. There has been millions of pounds funded into council to divide into separate departments, different different facilities and faculties within the council. Everybody knows that, and anybody now can go on to the websites of any council and check out exactly where the money has been divided and how it's been divided and who's been given to. Of course there are many other things which are not so transparent. And میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, I've tried contacting Birmingham City Council and their cabinet and their councillors many times to come forward regarding many issues. میرے پاس ای میلز بھی ہیں, ٹی وی کی طرف بھی ای میلز گئی ہوئی ہیں, پچھلے دنوں میں بھی گئی تھی الیکشن کے حوالے سے اور بھی کافی سلسلوں میں, لیکن they are sadly to state کہ not responding at all. تو اس کے حوالے سے I can understand your frustration کہ آپ کس طرح کس حساب سے آپ بول رہے ہیں کہ آپ your anger and frustration. تو اب آپ کا message, which are millions of viewers watching this, and I'm sure many people who are watching this, they will on your behalf also contact the council and say, look, why are you not supporting this organization that has been running for 30 years? So I want you to convey your message in English so our youngsters can understand this more better. What are your demands from the council? What do you want the council to do for you to survive in the coming weeks, months and years? میں آپ کو ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. جب برمنگھم کے جو ابھی لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, یہ جب اسسٹنٹ لیڈر تھے تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھے کام کیے, بڑا اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, سب کچھ کیا. لیکن جس دن سے یہ لیڈر بنے اس دن سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. Of course, I mean, تو اس لیے میں برمنگھم سٹی کونسل سے اپنے تمام کونسلر اور ایم پی حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس لیگ کو 100 سال پرانی لیگ کو بند ہونے سے اگر بچانا ہے تو ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, اور ہم آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو گراس روٹ کرکٹ جو پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آئندہ بھی پرووائڈ کرتے رہیں گے. Let me just refer you, کیونکہ آپ نے ممبر آف پارلیمنٹ کا بھی مینشن کیا, تو چلو میں آپ سے یہ بھی پوچھ لیتا ہوں. We have approximately, on top of my head, I think 8 or 9 member of parliaments in Birmingham, roughly around the Birmingham and West Midlands constituency. تو ان میں سے ہمارے اپنے بھی ممبر آف پارلیمنٹس وہاں پہ ہیں جن کی ہیریٹیج فرام انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, جدھر بھی سے ان کی ہیریٹیج ہے. تو ان سے اگر آپ نے رابطہ کیا ہے, یا جو ہمارے نن ایم پیز ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے, جب الیکشن کا ٹائم آتا تو بڑے بڑے وعدے کرتے
تھے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور الیکشن کے دوسرے دن جب ریزلٹ آتا اس کے بعد تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی بڑے عرصے میں اس پولیٹیکل ایرینا میں رہے, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے, جو سیدھی بات ہے. تو کیا آپ نے کبھی کسی ایم پی کو آفیشلی بائی رائٹنگ یا بائی ای میل کانٹیکٹ کیا کہ دس از آور سچویشن, could you please help us؟ ہم نے ویسے تو ہم نے رائٹنگ میں صرف 1-2 ایم پی کو ہم نے کیا تھا, لیکن پہلے ہمارے پچھلے 8-10 سال سے جو لوکل ایم پی ہیں خالد مرزا, انہوں نے ہماری بہت مدد کی پہلے, کافی ہماری مدد کرتے رہے, لیکن پچھلے 2-3 سال سے پتہ نہیں وہ کچھ لیزی ہو گئے ہیں یا کیا ہوا, انہوں نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. شبانہ محمود نے بھی ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا, لیکن جتنا اپنی کمیونٹی کے لیے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. تو ہمیں یہی اسی بات کا افسوس ہے کہ ہم جب بھی رابطہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو وہ ہمارے میسیج جو ہے نا کراس نہیں ہوتے. تو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لیگ سیزن ہمارا 29 کو ختم ہو رہا ہے, 29 کو ہمارے پیری ہال میں فائنل ہو رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جتنے بھی ایم پی اور کونسلر آتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کو اپنی مشکلات سے آگاہ کروں گا کہ ہماری یہ مشکلات ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ پارٹی وپ ہوتی ہے نا, جیسے وہ آدمی وہ بول نہیں سکتا, پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے لوکل جو کونسلر ہیں وہ بھی ان سے کوئی بات کرو تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ان کو کوئی مسئلہ بن جائے. تو کچھ لوگ جو ہے نا, کچھ کونسلر جو ہیں وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں آفیسرز کو. تو میں تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں, آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ 30 سال کا جو کرکٹ کلب ہے, بلکہ ہے تو 30 سال کا نہیں, اسٹارٹڈ آف 1993, یہ تو 100 سال سے اوپر ہو جاتا ہے, لیکن 30 سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک آپ کی ایک پوزیشن اس میں انوالو ہے ایز اے چیئرمین, کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ریکویسٹ سمپلی یہ ہے کہ پلیز ہیلپ us so we can continue this great work. آپ کا مقصد تو یہی ہے نا, ان سے بات کرنے کا, ان سے مطلب نیگوشیشنز کرنے کا یا کمپریمائز کرنے کا, کہ مجھے کو پرسنلی کچھ نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کرکٹ ٹیم کو, اس کرکٹ بورڈ کو, اس کرکٹ لیگ کو آپ ہیلپ کریں فائنینشلی, کہ ہم آئندہ ہماری نوجوان نسل ہے, اس کے لیے وی کیپ آور ڈورز اوپن. بیسکلی دیٹ از یور میسج. جی میں آپ کو سمپلی ایک بات بتاؤں تو ہم جب آؤٹ ڈور کرکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم 2-4 ویک کے بعد جو ہے نا, ہم برمنگھم سٹی کونسل کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم اگلے سال اتنی پیچز استعمال کر رہے ہیں. اس سال ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہمیں 4 ویک کم از کم کلیئر جو ہے نا, 4 ویک پہلے ہمیں اطلاع مل جاتی تھی کہ آپ کی یہ پیچز ریڈی ہیں آپ کو اس سال, تو ہم ٹیموں کو الوکیٹ کر دیتے تھے. آپ یقین کریں کہ اس سال آخری ویک تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں پیچھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو بے شمار ٹیمیں جو ہے نا وہ تنگ آگے چلی گئی. لاسٹ منٹ پہ کچھ ٹیمیں تھیں جن کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ایک ویک میں ہم نے سارا کچھ کیا, اتنا جلدی کیا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کونسل کے ساتھ بیٹھ کے, پہلے کونسل کے پاس بہت اچھے آفیسر ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے تھے, جو ہمارے مسئلے سنتے تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے, مینیجر ہوتے تھے, گراؤنڈ مین ہوتے تھے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے, سارا مسئلہ حل ہوتا تھا. ابھی انہوں نے سب, وہ مینیجر, وہ سٹاف, وہ کانٹیکٹ آفیسر سب ختم کر دیے ہیں. کٹ بیک کی وجہ سے انہوں نے, ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. نہ ہی ہم کسی کو فون کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں دوسرے کو کرو, دوسرے سے تیسرے کو کرو. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آنسر مشین لگی ہوتی ہے, وہاں پہ آپ میسج چھوڑ دو اور سمپلی نہ آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5-6 سال پہلے تک ہمارے پاس کانٹیکٹ آفیسر تھے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. جو مسئلہ ہو ہمیں انہیں فون کرتے تھے, وہ دوسرے دن مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن ابھی پچھلے 3-4 سال سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے برمنگھم سٹی کونسل میں. آپ یقین کریں کہ لاسٹ ایئر ہم نے جو یہ لیگ اس سال شروع کیا نا, یہ 1 ویک میں ہم نے جو ہے نا یہ دوبارہ ہم نے اس کو ریوائیو کیا, کیونکہ ہم ہار چکے تھے کہ ہم ابھی نہیں رن کریں گے, کیونکہ پیچز وغیرہ جو ہے نا ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. برمنگھم سٹی کے آفیسر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے.
Absolutely, very sad story that you're hearing from Zafar Islam Mughal Saab, who's the chairman of Birmingham Cricket League for the last 30 years approximately. This organization, as I said, has been running for 1893, and it's for our youngsters, our young generation out there. How can we continue to promote them in cricket, in particular, in this great support that we have for 100 years in this country? Been watching cricket and so on, and he's very upset, and you can hear why he's upset is because there is no support, and the only support that he's gaining is from businessmen, businesswomen, and other small institutions who are trying to help him just to survive on almost daily basis. As he mentioned, 80 to 90 teams were playing in this last 2 or 3 years, but then suddenly it's dropped down to 32 teams. So basically it's cut down more than half. Whenever he's trying to contact the city council, there is no response, there is no further help or subsidy or support. And of course he will be very angry because people out there, the city council or the government or anybody out there is promoting sport to cut obesity and many other issues within our youngsters. But when you are trying to approach these organizations and then you're left with absolutely just the answer machine or somebody not even bothering to call you back or to keep in contact with you, that really hurts, and it really affects people like Mughal Saab, who's been running this almost 30 years of his life trying to promote this sport further into our communities. تو اس کے حوالے سے I can understand your pain and I can understand your thing. تو میرے پاس صرف آخری 5 منٹ ہے، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ نے میسج تو اپنا مجھے یقین ہے کہ کونسل کے جو بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے سن لیا ہوگا، اور یقین کریں آنے والے دنوں میں اور بھی کافی مسئلے ہیں which I will try to cover، اور جو ہمیں رسپانڈ نہیں دے رہے ہیں وہ بھی ہم لائیو ٹی وی پہ ان کو مینشن کرتے ہیں کہ people that we've contacted, councillors, member of parliaments who are refusing to even respond back to us. اور ہمارا تو یہ سسٹم ہے, we don't hide anything, we are transparent and we put it forward to the people, the viewers are the judges of what's going on. تو ان کے لیے یہ فائدے کی بات نہیں ہوتی, الٹا ان کے لیے یہ نقصان کی بات ہوتی ہے. If they think that they can ignore media, particular media, and media is a very powerful tool, تو پھر ان کے لیے آئندہ والے دن, آنے والے دنوں میں ان کے لیے اور problems کھڑی ہو جاتی ہیں. And we can obviously then witness that yes, we have invited you, we have sent you official emails, contacts and so on, but you refuse to even comply with us. تو اس کے حوالے سے جو بھی council ہے, whether it's Birmingham or any council around the country, look, there are issues out there, there are financial issues as well, I can understand, due to cutbacks and understandable, and there are COVID restrictions as well. Abhi bhi we are still under this COVID rules and regulations and restrictions. There are certain countries we can't go into, certain on amber, certain on green, so God knows what's going to happen about that. Lekin kam se kam itna to hona chahiye ki at least you respond back to the people who are wasted, who have been in this for the last 30 years and you're wasting their precious time. If you can contact them back, they can continue working for our communities. Why should they run after you? Just give me one reason why should they run after you. جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ وہاں پہ اپنے بجٹ کو سیٹ کرتے ہیں, اور کوئی ایسے بھی ہمارے پاس سینیریاں ہم تو یہ ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے کہ they do as they like. تو اس کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں ابھی الیکشن بھی آ رہے ہیں 2022 میں, تو you'll see many more programs that I will conduct. But anyway, میسیج آپ کا کنوے ہو گیا ہے. مجھے امید ہے مغل صاحب کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور کوئی نہ کوئی آپ ان کی جو آفیشیل ڈپارٹمنٹ سے یا ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے. آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا, انگلینڈ کرکٹ بورڈ, گراس روٹ, ان کا کیا رول ہے within this whole structure? میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ای سی بی جو انگلینڈ کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے نا, اس کا لوکل کرکٹ میں بہت بڑا رول ہونا چاہیے. کیونکہ آپ انگلینڈ کی 40% جو آبادی ہے نا, جو کرکٹ کھیلنے والے 40% ہے وہ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے کے لوگ ہیں, ساؤتھ ایشین اور افرو کیریبین اور یہ جو لوگ ہیں. تو اگر 100,000 پاؤنڈ اگر برمنگھم ای سی بی خرچ کر رہی ہے تو اس میں 40,000 ان لوگوں کا جو ہے نا وہ
حصہ بنتا ہے جو ہمیں پورا ملتا ہی نہیں ہے. وہ یہ اپنی طرف سے جو یہاں پہ آرگنائزیشن یہ اپنے یہاں پہ نمائندے بھیجتے ہیں یا اپنے ورکر جو بھیجتے ہیں, وہ ہمارے 2 سال تو ہمیں انہوں نے اسی بھی نے ہمارے ساتھ ایک بہت اچھا کام کیا کہ پیری ہال میں ہمارے ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ پیسہ دیتے ہیں, کوئی 3 لاکھ پاؤنڈ کے اوپر تھا, تو ہم نے انہیں بولا کہ ہم پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے, آپ ہمیں فیسلٹی بنا کے دیں. انہوں نے وہ پیسہ برمنگھم سٹی کونسل کو ٹرانسفر کیا, برمنگھم سٹی کونسل نے ہمیں ٹوائلٹ کی فیسلٹی بنا کے دی. ہم نے پیسہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا, ہم نے کہا برمنگھم سٹی کونسل کو دو. اس طرح کے بے شمار اور پروجیکٹ ہیں, پچیز وغیرہ اور سارا جو پروجیکٹ ہیں ان میں ای سی بی کے ایک نئے کوئی ڈائریکٹر آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں پاگل بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ آرٹیفیشیل پچوں پہ کھیلیں, یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. خود کلب کرکٹ جو ہے وہ گراس پہ کھیلتے ہیں, اور ہمارے لڑکوں کو کہتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشیل پچوں پہ کھیلیں. آرٹیفیشیل پہ کھیل کے آپ تو کبھی بھی اچھے کرکٹر نہیں بن سکتے. Of course. I mean, when they play national games or local games, majority of the international teams that you see, they've always been playing on جہاں جن گراؤنڈوں پہ وہ آرٹیفیشیل پچیں بنی ہیں نا, وہ پچیں بیکار ہو گئی ہیں, کیونکہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. وہ لوگ جو بھی آتا ہے وہ بغیر پیسے دیے وہ کھیل رہا ہے, وہاں پہ تباہ کر رہا ہے اس کو. آپ کے پاس سر 20 سیکنڈز ہیں, آپ کا آخری میسیج 20 سیکنڈز کے اندر. میرا 20 سیکنڈ میں ہے کہ ہمارا 29 اگست کو پیری ہال میں ہمارے کرکٹ کمپٹیشن ہو رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ضرور شرکت کریں, آ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. I've never sort of been involved in that, but I promise you this time round on the 29th I'll come and have a look at what's going on, and then we could report further of the great work that you're doing. And also I would like to say thank you to Kanchi TV as well, and Shahzad Iqbal yourself as well for inviting me here. Thank you very much. So this is your platform, this is your TV channel, and as always you're most welcome. Anytime you're most welcome on Your Britain, sir. Thank you very much. Thank you very much. There you go, Chairman Zafar Islam Mughal Sahab, Chairman Birmingham Cricket League. Thank you very much. It was a pleasure to speak to you, and the information that is given out to millions of viewers, particularly here in the great city of Birmingham and around the West Midlands. I think many people will take advantage. Till next time, keep watching Kanchi TV, keep watching Your Britain. I'll see you next Monday 5 p.m. UK time with a new face, with a new topic, and don't forget to watch the repeat every Friday 2 p.m. UK time. Till then, love, peace, respect for all. Bye bye.